अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आज इम्पॉर्टेंट दिन है कि ख़ास तौर पे इसलिए कि बोर्ड ऑफ़ पीस की जो मीटिंग हुई है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुई है। और उसमें जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना केस प्लीड किया है, उसके ऊपर अब लोग जो हैं वो उसको काफ़ी मज़ाक उड़ा रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे खुशामदी की जो एक एक टोन थी उनकी, और जो लोग कहते हैं कि फ्लैटरी कर रहे थे वो, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज़्म हो रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसी दौरे में हमें ये भी खुशखबरी, ये कोट एंड कोट में, कि हमारा जो रूज़वेल्ट होटल था, वहाँ पे जो पीआईए का होटल, जो बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी है वहाँ पे और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है उसकी, उसको भी आज ट्रंप साहब की नज़र कर दिया गया है। उसकी भी ज़रा तफ़सीलात जाँचने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो सीडीएफ साहब हैं, वो फिर एक दफ़ा फिर लीबिया में हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी चीज़ें देखते हैं। और साथ-साथ इमरान खान की जो सिचुएशन है, वो बहुत ही सीरियस होती चली जा रही है। 40 सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, उन्होंने एक और ख़त लिखा है, 14 कप्तानों के बाद बेसिकली। तो दूसरी तरफ जो पार्टी है, उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। पार्टी डिसअरे में लग रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है? ये तमाम उम्र को ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौहरी साहब। गौहरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौहरी साहब। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बल्कि एक ट्वीट है, उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर ज़रा कमेंट करें। ये एक हिस्टोरियन है, एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। उन्होंने ये एक ट्वीट किया है, क्रेग मरे उनका नाम है, बड़े मशहूर हैं। वो कहते हैं कि नेवर फॉरगेट दैट अ मेजर फैक्टर इन ज़ायनिज़्म बीइंग एबल टू डोमिनेट द वर्ल्ड हैज़ बीन द इम्प्रिजनमेंट ऑफ इमरान खान। ये वो कह रहे हैं कि जो इस वक़्त जो सब कुछ हो रहा है, जिस तरीके से ज़ायनिज़्म ने पूरा डोमिनेट कर दिया है पूरी दुनिया को, ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ इमरान खान जो है, ये एक मेजर फैक्टर है इसके अंदर। क्या आप एग्री करते हैं? कसाना साहब, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, अभी जो एप्स्टीन फाइल्स जी हाँ, जो मंजर आम पर आए हैं, जी हाँ। उनमें उनमें ये बात नुमायां तौर से कही गई है, एप्स्टीन के हवाले से कहा गया है कि तमाम मौजूदा मुस्लिम सरबराहान मुमलिकत में अगर कोई ज़ायनिज़्म और इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा महाज खोले बैठा है, वो इमरान खान है। हुँ, उन्होंने उन्होंने तैयब अर्दवान का भी नाम लिया और मलेशिया के डॉक्टर हुँ। का भी नाम लिया, लेकिन ये कहा कि बॉटम लाइन ये थी कि इमरान खान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कि वो इस्लाम की और इस्लामी ममालिक की तंजीम की और यगानगत की बात करता है, तो वो ज़ायनिज़्म के लिए और इम्पीरियलिज़म के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। हुँ, तो ऐसे ऐसे रहनुमा को हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, जिन्हें मैं ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि वो पाकिस्तान को अपनी अपनी मौरूसी जागीर समझकर उसके साथ जो सलूक रवा रख रहे हैं, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, इंतहाई काबिल तौहीन है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने ट्रंप के बयानिए पर आंख बंद करके दस्तखत कर दिए हैं। अभी आपने हवाला दिया था, वो जो ट्रंप का जो बनाया हुआ पीस बोर्ड है गजा के लिए, जी हाँ। उसमें हमारे जो कठपुतली वजीर आजम है, और जाहिर है कि उनकी डोरियां तमाम मुल्क को मालूम है कि किन हाथों में है, और वो डोरियां खींचने वाले, वो डोरियां चलाने वाले, हिलाने वाले किस तरह से इस कठपुतली वजीर आजम को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पर्दे में वो हुकूमत कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब की जो शोहरत है, आपको मालूम है और पूरी कौम को मालूम है जी। कि उनकी शोहरत यह है कि वो खुशामदी हैं, इंतहा दर्जे के खुशामदी हैं। उनके मुतालिक तो ये कहा जाता है आम ज़बान में, आम इस्तिलाह में, कि वो बूट पॉलिश करने के माहिर हैं। और उन्होंने आज जो वाशिंगटन में जो तकरीब हुई है पीस बोर्ड की, जिसकी सदारत सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसमें ट्रंप की तारीफ में उन्होंने ज़मीन आसमान के कुल्लाबे मिला दिए। इंतहाई शर्मनाक रवैया था। मैं तो रो रहा था रोज़े की हालत में कि ये पाकिस्तान जिसका बनाने वाला वो इंतहाई
انتہائی منظم اور انسان تھا جو اپنے مشن سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہلا، جس نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کی ہر ممکنہ مخالفت کی تھی، اور اس نے دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو تم فلسطینیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہو، یہ کسی طرح سے بھی عالمی امن کے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ لیکن اس قائد اعظم کے بانی پاکستان کے موقف کے برعکس آج کے حکمرانوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے، جس طرح سے وہ سامراج کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور شہباز شریف نے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا، یہ تک کہا کہ آپ نے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ جو پچھلے سال مئی میں ہوئی تھی، اس کو رکوا کر 25 ملین جانوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا، اور سیویئر آف ساؤتھ ایشیا بھی کہا۔ جی وہ ساؤتھ ایشیا کے، اور اس کے جواب میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ آئی لائک دس مین شہباز شریف، اور انہوں نے پھر عاصم منیر کا ذکر کیا کہ وہ میرا فیورٹ وہ جنرل ہے، وہ گریٹ فیلڈ مارشل ہے، وہ انتہائی نڈر انسان ہے، اور وہ نڈر انسان آج وہ لیبیا پہنچا ہوا۔ یہ لیبیا کا دوسرا دورہ ہے۔ یہ کیا وجہ ہے اس میں غوری صاحب؟ 2 دفعہ وہ جا چکے ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں، یہ ٹو اینڈ فرو اتنا کیوں ہو رہا ہے لیبیا کے ساتھ؟ ہمارا تو ان کے ساتھ اتنا ہے۔ دیکھیے، قابل غور قابل ذکر بات یہ ہے کسانہ صاحب کہ وہ لیبیا کی اس حکومت سے گفتگو شدید نہیں کر رہے، اس سے معاملات طے نہیں کر رہے جو عالمی برادری کی منظور شدہ ہے۔ وہ لیبین گورنمنٹ جس کو عالمی برادری ریکگنائز نہیں کرتی، اور جو مخالف تنظیم ہے، اور اس کا سربراہ ایک سامراجی کٹ پتلی ہے، وہ خلیفہ نام کا، جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہتا ہے، وہ بھی خود ساختہ فیلڈ مارشل ہے۔ تو یہ 2 فیلڈ مارشل جی یہ ابھی غوری صاحب ابھی ریسنٹلی ان کے اوپر قذافی کے بیٹے کو بھی مارنے کا الزام لگا ہے۔ جی وہ ہر طرح کی غیر قانونی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ متوازی حکومت بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو مغربی دنیا کی اور امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے۔ تو یہ 2 کٹ پتلیاں جو سامراج کی کٹ پتلیاں ہیں، یہ آپس میں ساز باز کر رہی ہیں، یہ آپس میں کیا معاملات طے کر رہی ہیں۔ پچھلی بار دعویٰ کیا گیا تھا جب ہمارے خود ساختہ فیلڈ مارشل صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے خلیفہ حفتار سے گفت و شنید کرنے کے لیے، تو یہ اعلان ہوا تھا کہ پاکستان لیبیا کو $1 ارب سے زیادہ کے ہتھیار اور اسلحہ فراہم کرے گا۔ اب یہ دوسرے دورے کا کیا مقصد ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کھچڑی پکا رہے ہیں یہ دو جو غدار وطن ہے، جو دو ممالک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں واللہ عالم۔ یہ تو بہت ہی سیریس سچویشن ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بورڈ آف پیس میں تو جو کچھ ہوا، لیکن ساتھ ہی دیکھیں اس کا جو امیڈیٹ رزلٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پی آئی اے کی جو پرائم وہاں پہ ریئل اسٹیٹ تھی، پرائم ہوٹل تھا وہاں پہ، روزویلٹ ہوٹل، جس میں آپ بھی گئے ہیں، جس میں میں بھی پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ گیا ہوں وہاں پہ، اتنی ہم نے پریس کانفرنسز وہاں پہ اٹینڈ کی ہیں، اتنی وہاں پہ ہم نے فنکشنز اٹینڈ کیے ہیں۔ آج وہ جو ہے اس کا بھی معاہدہ انہوں نے ٹرمپ کی نظر کر دیا ہے، اور وہ اب پتہ نہیں کتنے داموں، یا شاید دام لیے بھی ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی ان کو دے دیا ہے امریکہ کو۔ تو ہم تو سب کچھ بیچنے پہ آئے ہیں۔ یہ تو ملت فروشوں کا اور کیا کام ہوتا ہے کسانہ صاحب؟ ملت فروش کہتے کس کو ہے؟ اسی کو کہتے ہیں، انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو ملت کے مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے، آپ نے دیکھا ہے، میں بھی وہاں بارہا جا چکا ہوں، وہ پرائم لوکیشن ہے مینہٹن کی، گرینڈ پارک ایونیو پہ، بالکل گرینڈ سینٹرل کے ساتھ۔
جی جو نیو یارک کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے اس سے ملحقہ عمارت ہے. 1000 کمرے ہیں لیکن اس کو تباہ و برباد کر دیا ان مفاد پرستوں نے. وہاں میں جانتا ہوں کہ وہاں پی آئی اے کے لوگ اور ان کے کنبے کے افراد ہفتوں جا کر ٹھہرا کرتے تھے اور ایک پیسہ نہیں دیتے تھے. تو یہ تو ہمارے ذاتی مفادات کی بھیٹ چڑھ گیا. اور اب جو معاہدہ آج جو ہوا ہے وہ عجیب و غریب ہے. میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ایک تجارتی ادارے کا ایک حکومتی ادارے سے معاہدہ ہوا ہو, اور وہ بھی اس ادارے سے جو جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن GSA کہلاتی ہے امریکہ کی. نہ جانے کن شرائط پر کن قوانین کے تحت یہ معاہدہ ہوا ہے, لیکن ہمارے جو ملت فروش ٹولہ ہے وہ انتہائی خوش نظر آتا ہے کہ اس نے سامراج کی اپنے آقاؤں کی وہ خدمت کر دی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن غوری صاحب اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اتنے امپورٹنٹ ٹائم کے اندر خاص طور پہ جو اتنے امپورٹنٹ ڈیسیژنس لیے جا رہے ہیں اس میں جو چلیں جس طرح کی بھی ہے ربر اسٹیمپ ہی صحیح, لیکن ہماری پارلیمنٹ میں تو یہ اس طرح کی چیزیں آنی چاہیے نا کہ روزویلٹ ہوٹل ہے, بورڈ آف پیس ہے, اس طرح کی جو ایشوز ہیں کم از کم وہاں پہ چلیں جو کچھ بھی ہے انہوں نے فیصلے بھی وہاں سے لے لینے ہیں لیکن ادھر کم از کم پیش تو کر دیں وہاں پہ. یہ بات بھی قابل غور ہے, قابل توجہ ہے یہ بات کہ پارلیمان کو کس سطح تک گرا دیا گیا ہے کہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے, اس کو مکمل طور پر بائی پاس کرتے ہوئے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, یہ ساری پیش رفت ہو رہی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو پاکستان کے اصل حکمراں ہیں جو بند قبروں میں پاکستانی قوم کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں, ان کو پارلیمان کا یا آئین کا کتنا لحاظ ہے, ان کی نظروں میں آئین کی کیا توقیر ہے, پارلیمان کی کیا عزت ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. بہت ضروری بات آپ نے کی ہے, خاص طور پہ جو پارلیمنٹ کو ہم نے ڈیگریڈ کر دیا ہے بلکہ بلٹل کر دیا ہے, اس کا جو آپ نے نوحہ پڑا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے. اچھا ایک اور چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ چل رہی ہے وہ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ایک جہاز کی خبریں چل رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم صاحبہ کے لیے ایک جہاز لیا گیا ہے جو کہ 1100 کروڑ روپے میں, یعنی 1 ارب سے بھی زیادہ, 10 ارب سے بھی زیادہ کی قیمت, 11 ارب روپے کا ہے. ہاں جی, تو وہ جو جہاز ہے یہ کس کیپیسٹی میں دیا گیا ہے ان کو, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس کمپنی کا یہ جہاز ہے وہ اسرائیلی کمپنی ہے, اور یہ کہیں اس کے اسرائیل کے ساتھ کنیکشن تو نہیں ملتے, کہیں وہیں سے کوئی گفٹ شفٹ یا اس طرح کی کچھ چیز تو نہیں آئی ہوگی؟ نہیں, اسرائیل کے ساتھ تو پینگے ہیں بڑھ رہی ہیں خزانہ صاحب. اب تو صرف وہ تسلیم کرنا باقی رہ گیا ہے, ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پیس بورڈ میں اسرائیل بھی بیٹھا ہوا ہے, پاکستان بھی بیٹھا ہوا ہے, جبکہ وہاں پر جس قوم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, جس قوم کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں, اس کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. فلسطینیوں کا کوئی نمائندہ اس پیس بورڈ میں نہیں ہے. ویسے میکسیکو کی جو پریزیڈنٹ ہیں غوری صاحب, انہوں نے کم از کم یہ تو کہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ وہاں پہ ٹیبل کے اوپر فلسطینی نہیں ہوں گے. وہ غیرت مند ہے, میکسیکو کی صدر غیرت مند ہے, اور اسی طرح سے مغربی یورپ کے متعدد ممالک نے انکار کر دیا ہے اس پیس بورڈ میں. چائنا بھی نہیں آیا, اور دیکھیے کہ رشیا بھی نہیں آیا, اور خاص طور پہ دیکھیں سب سے بڑی بات جو جن کے بارے میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے ٹوڈی ہیں, مودی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں آئیں گے. مودی صاحب بھی نہیں ہے, برطانیہ بھی نہیں ہے, فرانس بھی نہیں ہے. یہ تمام ممالک جو یورپ کے کلیدی ممالک ہیں انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا ہے, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے, ان کو اندازہ ہے, ان کو احساس ہے کہ یہ جو تنظیم بنائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, یہ صرف اپنے ذاتی اقتدار کے فروغ کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اس لیے کہ وہ شخص تو خود نمائی کا مریض ہے, اس کو تو اپنی شہرت چاہیے. اسی لیے وہ امریکہ کے صدارت چھوڑنے کے بعد بھی تا حیات اس پیس بورڈ کا صدر رہے گا,
اور ان کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ تمام فیصلوں کو جو پیس بورڈ کے اراکین کریں گے ان کو وہ ویٹو کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ذاتی انا کی تسکین کے لیے بورڈ بنایا گیا ہے. اور جو ذمہ دار ادارے ہیں، جو ذمہ دار ممالک ہیں، جن کو شعور ہے، ان کو احساس ہے کہ یہ جو تنظیم بنائی گئی ہے یہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے متوازی ایک تنظیم بنائی ہے تاکہ اقوام متحدہ کی حیثیت کو کم کیا جائے، اقوام متحدہ کی نمائندگی کو کمزور کیا جائے. اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرمپ جب سے صدارت سنبھالی ہے، امریکہ اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کر چکا ہے. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح. ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں تو اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وہ انا پرست شخص ہے جو کسی قانون کا احترام نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ اپنے ملک میں وہ جو آئس کے ذریعے سے حرکتیں کر رہا ہے تو اس سے کیا تاثر ابھرتا ہے؟ اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اس کی نظر میں قانون کا احترام کوئی درجہ نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ تو امریکی آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا جی، اب ذرا عمران خان کی سچویشن کی طرف آتے ہیں. لاسٹ ویک ہم نے جب بات کی تھی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ان کی آنکھ کے بارے میں کافی کنسرن کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے سم ہاؤ انہوں نے مینج کیا اس چیز کو، اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی نظر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکی بھی ہے. بلکہ اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں سے انہوں نے یہ کہلوا دیا کہ جی پہلے ان کو گھڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جو وال کلاک لگا ہوا تھا اب اس کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو یہ عجیب سی سچویشن ہوئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی پریشر آنا شروع ہو چکا ہے. 14 کپتانوں نے جو کہ ان کے ساتھ کھیل چکے ہوئے ہیں، بہت ہی مشہور لوگ، گریگ چیپل جیسے لوگ، کپل دیو اور گواسکر جیسے لوگ، انہوں نے ایک لیٹر لکھا. اس کے بعد آج 40 جو نمائندے ہیں سول سوسائٹی کے جو دنیا میں مشہور ہیں، انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی سچویشن جو ہے اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ؟ کسانہ صاحب، ہونا یہ ہے کہ پاکستان پر جو ٹولہ حکمراں ہے، جو قابض ہے، جو پاکستان کو اپنی مقبوضہ ریاست سمجھ کر اس کے ساتھ، اس کے عوام کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو برطانوی سامراج نے بھی ہندوستان کے عوام کے ساتھ نہیں کیا تھا. اس کی نظر میں کوئی قانون اہمیت نہیں رکھتا، کوئی آئین اس کی نظر میں ترجیح کا مستحق نہیں ہے. ان کو تو صرف وہ دیکھیے جس طرح سے شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف یہ فکر ہے کہ امریکہ کا دست شفقت، ڈونلڈ ٹرمپ کا دست شفقت ان کے سر پر رہے. جب تک وہ سایہ ان کے سروں پر ہے، یہ اپنے آپ کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. ان کی نظر میں کسی قانون کا احترام نہیں ہے، کوئی آئین ان کے لیے فوقیت نہیں رکھتا. لہذا یہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف جو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو 14 کپتانوں نے، کرکٹ کے نامور ناموں نے جس طرح سے عمران کے حق میں صدائے احتجاج بلند کی ہے، اور جس طرح سے سول سوسائٹی کے اراکین اور مشاہیر اب عمران کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے وہ ان لوگوں کو جو جمہوریت کا احترام کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، جن کے نزدیک قانون کی کوئی اہمیت ہے، ان کو احساس ہے کہ پاکستان کس طرح سے اپنے ایک نامور فرزند کے خلاف جو ارتکاب جرم کر رہا ہے وہ کتنی بڑی توہین ہے قانون کی، آئین کی اور انسانی احترام کی. لیکن یہ چکنے گھڑے ہیں کسانہ صاحب، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا ویلا مچا رہی ہے عمران کے حق میں، کس طرح سے آوازیں اٹھا رہی ہے. یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کو
ڈونلڈ ٹرمپ کی سرپرستی حاصل ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے اپنے آپ کو تا حیات پیس بورڈ کا، امن بورڈ کا سربراہ مقرر کیا ہے، اسی طرح سے ہمارے خود ساختہ فیلڈ مارشل صاحب نے تا حیات استثنا لے لیا ہے۔ ہر قانون سے بالا تر ہیں وہ، ہر کسی قانون کے، کسی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ، اس کی ذہنیت کیا ہے، اور انتہائی پست ذہنیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی اور کٹپتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے۔ اچھا غور صاحب، یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو جن کا آپ نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے کپتان اور یہ سارے کچھ، میں ان کا انٹرویو بھی سن رہا تھا، بلکہ گریگ چیپل کا انٹرویو میں آج دیکھ رہا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے، اب گریگ چیپل آپ کو یاد ہے کہ کتنا بڑا نام ہے آسٹریلین کرکٹ کا، ایئن چیپل، گریگ چیپل، یہ دونوں بھائی جو تھے، اور کس طریقے سے یہ پرفارم کرتے رہے، یعنی کپل دیو۔ اچھا یہ لوگ کہہ رہے تھے جو عمران کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں اور عمران کے اپوننٹس رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ میرا سر جو تھا وہ فخر سے اوپر ہو گیا کہ بھئی جس طرح وہ تعریفیں کر رہے تھے عمران خان کی، میں حیران تھا کہ یعنی اپوننٹس ہو کے بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا ایک باعث بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کے باوجود عمران کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس طرح کا کیریزمیٹک لیڈر نہیں دیکھا، اس طرح کا کپتان نہیں ہم نے دیکھا، اس طرح کا کرکٹر نہیں دیکھا، بلکہ گریگ چیپل یہ کہہ رہا تھا کہ 3 سب سے بڑے جو بیسٹ ایور جو آل راؤنڈرز گزرے ہیں، عمران واز ون آف دیم۔ آپ اندازہ کیجئے، وہ ان لوگوں میں انسانیت کا احترام ہے نا کسانہ صاحب۔ میں یہی تو آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو صحت مند سوچ رکھتے ہیں، جن کی فکر صحت مند ہے، جن کی ذہنیت تعمیری ہے، وہ جانتے ہیں کہ عمران کا کیا مرتبہ ہے، عمران کا کیا مقام ہے، اور پاکستانی کس طرح سے اپنے ایک ہیرو کی ساکھ کو اس کی مٹی میں ملا رہے ہیں اور اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہ جو پاکستان کے مالک و مختار بنے بیٹھے ہیں، وہ انتہائی پست ذہنیت کے لوگ ہیں، ان کی فکر بیمار ہے، وہ ذہنی مریض ہیں، اور اسی لیے وہ صرف جنگل کے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں صرف ڈنڈے کی طاقت ہے، اور اس ڈنڈے کی طاقت سے وہ پاکستان کے عوام کو اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ غوث صاحب یہ دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایک بیہائنڈ دا بارز، یہ ایک نغمہ ٹرکش لوگوں نے بنایا ہے عمران کے لیے۔ اب امیجن کریں کہ دنیا میں یعنی ٹرکش لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے بارے میں وہ نغمے بناتے پھریں، لیکن وہ دیکھیں کہ اس کو بیہائنڈ دا بارز ایک انہوں نے نغمہ بنایا، اتنا خوبصورت نغمہ بنایا انہوں نے، اور ہر جگہ سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف، اور جو عمران کی سچویشن ہے اس کے حق میں وہ اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی وہ غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کسانہ صاحب، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے علم کا مقام یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے کانوں پر روح نہیں، جوں نہیں رینگ رہی، وہ کسی طرح سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کی تقدیر کو اس کھائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جس میں گرنے کے بعد وہاں سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ یہ شعور دیکھیے، ابھی ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے عوام نے، بنگلہ دیش کے حریت پرست نوجوانوں نے کس طرح سے اپنی ایک ظالم حکومت کو تارو پود سے اکھیڑ کر پھینک دیا، اور 18 مہینے کے بعد انہوں نے عام، صاف اور شفاف انتخابات بھی کروائے، جس کی دنیا نے تعریف کی، جس کی دنیا نے احترام کیا، اور وہاں پر ایک جمہوری حکومت بھی قائم ہو چکی ہے۔ ایک وہ جس کو جلا وطن کیا گیا تھا حسینہ واجد کے دور میں، وہ بنگلہ دیش کا نیا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ تو یہ فرق ہے حریت پسند عوام کے درمیان اور بے حس، بے غیرت قوم کے درمیان۔
کہ پاکستان کے عوام کو کوئی احساس نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کس طرح سے انہیں ایک اندھیرے غار میں دھکیلا جا رہا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی مجھے بتائیں، ابھی آپ نے 14 کپتانوں کا ذکر کیا، باقی لوگوں کا ہی ہم بتا رہے ہیں۔ یہ جارج گیلوے کا میں ٹویٹ دکھا رہا ہوں، جارج گیلوے نے بھی عمران کے بارے میں لکھا ہے کہ ناؤ سیو دا لائف آف عمران خان۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا اینکر بھی ہے، پولیٹیشین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو کپتان رہے ہیں، پاکستان کے جو کھلاڑی رہے ہیں، جن کو عمران خان نے انٹروڈیوس کرایا، سب کچھ کیا، وہ سب کہیں غائب ہوئے ہوئے ہیں۔ کیا وہ بزدلی دکھا رہے ہیں یا کیا ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ بزدلی کا مظاہرہ تو کھلم کھلا ہو رہا ہے ان کی طرف سے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ پوری پاکستانی قوم اپنی بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز نہ اٹھا کے، کوئی تحریک نہ چلا کے، پاکستان کے عوام تو ہر قدم پر اپنی بزدلی اور اپنی بے غیرتی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اچھا علیمہ خان نے کہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کا علاج کروا دیں اور ہماری ملاقات ان سے کروا دیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کا رائٹ بھی بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر آ کے عاصم منیر کا نام نہیں لیں گے۔ تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کی بزدلی ہے یا یہ کوئی حکمت عملی کا تقاضا ہے؟ پتہ نہیں کہ یہ علیمہ خان سے جو بیان منسوب کیا گیا ہے، یہ علیمہ خان کا ہی ہے یا کسی نے ان کے حلق میں اپنے الفاظ ٹھوسے ہیں۔ تو پاکستان کی تو جو موجودہ صورتحال ہے، جو ابتری کا حال ہے، جو انتشار ہے، جو افراتفری ہے، اس میں کسی کے بیان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا، وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو اصل میں پاکستانی قوم کی موجودہ جو افراتفری ہے، جو انتشار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قوم ایک مرکز پر کھڑی نہیں ہوئی، ایک مرکزی فکر نہیں ہے، اور اسی لیے وہ اس سے ظالم حکمراں، جابر حکمراں فائدہ اٹھا رہے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے بارے میں، جس طرح آپ کو پتہ ہی، جو ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں وہاں پہ، ان میں اب ان کو قصوروار بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا جس طرح کہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے میں بارے میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹل ڈسرے میں لگ رہی ہے، نہ کوئی قیادت کام کر رہی ہے، نہ ان کو کرنے دیا جا رہا ہے، سب کچھ جو ہے وہ لگتا جو ہے کہ جیسے کنٹرول کر دیا گیا ہے، اور اب ان کے پاس کوئی شاید چوائس نہیں رہ گئی ہے۔ واٹ از یور ٹیک آن؟ کچھانا صاحب، ایک تو اس کی قدرتی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تحریک کا بانی مبانی تھا، جو رہنما تھا، وہ تو 2.5 برس سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر بند ہے، اور اس تک رسائی نہیں دی جا رہی، نہ صرف پارٹی کے رہنماؤں کو بلکہ اس کی حقیقی بہنوں کو بھی رسائی نہیں دی جا رہی۔ تو اس کی انتہا یہ ہے۔ پھر اس تمام عرصے میں جو مقتدر حلقے ہیں، جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں، ہمارے جرنیل ہیں، انہوں نے بہت سے اپنے ٹروجن ہارسز، وہ میں بار بار حوالہ دیتا ہوں ٹروجن ہارسز کا، کہ وہ پارٹی کی تنظیم میں میں داخل کر دیے ہیں، اور وہی لوگ فکری انتشار پیدا کر رہے ہیں، وہی ہیں جو تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے، عمران خان کو بھی اس کا احساس ہے، اسی لیے اس نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو حزب اختلاف کی رہنمائی ہے، وہ اپنی تحریک انصاف لیڈروں کو نہیں دی، بلکہ قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا ہے، اور سینٹ میں راجہ اس کے اوپر سچویشن جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے ہم، آپ کا تجزیہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور اس وقت بہت بہت شکریہ، جلدی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون جی۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔ وعلیکم السلام۔